अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज ये कहा है कि कबल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। वो कि उन्होंने मीडिया के सवालात के जवाब में ये बात कही, लेकिन अहम बात है, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहम शख्सियत है, उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज की बहुत ही अहमियत होती है। नाज़रीन, पहले आपको रनडाउन बता दूं। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद और सरगोदा में दो वाक़यात हुए, अलग अलग वाक़यात हैं, लेकिन दिल खराश वाक़यात हैं और पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस हैं। उसके हवाले से बात होगी। पीटीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विकेट पर आ गई है, ऐसा क्यों हुआ है, उस हवाले से बात होगी। और फिर तीन अहम खबरें हैं नाज़रीन, आखिर में आपके साथ वो शेयर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं फैसलाबाद और सरगोदा के वाक़यात की। नाज़रीन, फैसलाबाद में जो हुआ, सियालकोट वाक़े के बाद ये तवक्को थी कि शायद हम लोग, हमारे लोग कुछ सुधर जाएँ या कम से कम कुछ थोड़े दिनों के लिए एहतियात कर लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। और बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। आज फैसलाबाद में एक दुकान में चंद खवातीन गईं। खवातीन का ये कहना है कि उन्होंने पानी पीना था। दुकान के मालिक का कहना है कि उन्होंने चोरी की। और फिर हुआ ये कि उन खवातीन को पकड़ लिया गया। एक खातून ज़बरदस्ती भागी और फिर मौके पर जो मौजूद थे उनमें से किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। खवातीन को बेलिबास कर दिया गया, कम से कम दो खवातीन को। वीडियो में एक साहब ये कहते सुने जा सकते हैं कि हम आपको बेलिबास करेंगे, यानी हम तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। नाज़रीन, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसको अगर हम देखें ज़रा ब्रॉडर था उसमें, तो हम मजमूई तौर पर इंतहा पसंदी की जानिब माइल होते चले जा रहे हैं, और यही तशवीशनाक बात है। आगे चलकर थोड़ी सी बात करेंगे। सरगोदा का वाक़या आपको बता देते हैं। सरगोदा में भी यही हुआ कि एक कुछ लेन देन का तराजा था, स्टॉल लगाया था खातून ने, और उन्होंने शायद कुछ रकम देनी थी या नहीं देनी थी, अभी वाजे नहीं, लेकिन उसको जिंदा जलाने की कोशिश हुई नाज़रीन। अब ये बज़ाहिर अलग अलग वाक़यात हैं, लेकिन ये एक ही दिन हुए हैं और पाकिस्तान में हुए हैं। और जो बैरूनी सूरत हाल है, सियालकोट के वाक़े के बाद FATF में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले से एक्टिव है। FATF पाकिस्तान में इसी इंतहा पसंदी की वजह से जो है उसमें रोकने में ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत कितनी एफ़र्ट करेगी। हुकूमत जितनी एफ़र्ट कर सकती है करती है। कौन हुकूमत ये चाहती है कि उसके दौर में ये वाक़यात हों, लेकिन हम ही लोग बाज़ नहीं आते। तो ये वाक़या पाकिस्तान पर रिफ्लेक्ट करेगा FATF में, क्योंकि इंडिया इसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। सियालकोट के वाक़े पर इंडिया हमारे खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने हमसे बहुत सारी वजाहतें मांगी हैं। FATF के हवाले से हमारी बात हुई थी चंद सफारतकारों से, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो लेजिस्लेशन की है बुलडोज करके, और उसमें बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए हैं बहुत सारे, ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं और करेंगी भी। अब जो ये वाक़यात सोसाइटल लेवल पर हो रहे हैं नाज़रीन, इसका खमियाजा हमें FATF में भी भुगतना पड़ सकता है, और ये बहुत ही खौफनाक बात होगी। और हुकूमत बेचारी क्या करे। हुकूमत तो हमसे दरख्वास्त कर सकती है, गिरफ्तारियां कर सकती है। सरगोदा में 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फैसलाबाद में 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन वो लोग, वो बेशर्म लोग जो वीडियो बना रहे थे, उनमें से किसी ने वीडियो पोस्ट भी कर दिया सोशल मीडिया पर, उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया। शायद ना ही पकड़ा जाए, लेकिन हमारा माशरे के ज़मीर को जो है वो जागना होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। नाज़रीन, अब आते हैं PDM की जानिब। PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विकेट पर आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इब्तिदा से ये कह रही थी कि इस्तीफे मत दें, पार्लिमान के अंदर हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं, तहरीक अदम एतमाद लाएं और पंजाब में लाएं और फिर मरकज़ में लाएं और हुकूमत को फारिग करें। नून लीग ने इब्तिदा में तो नून लीग और मौलाना इस बात पर तैयार हो गए कि चले लॉन्ग मार्च करते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां करनी थी। कमर जमान कायरा को यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ लेकर गए, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कायरा साहब छोड़े तैयारियों को, ये बताएं इस्तीफ़ा कब दे रहे हैं। उस वक्त से मेरी इतला यही है नाज़रीन कि मुस्लिम लीग नून एक ख़ास मकसद के तहत PDM से पीपल्स पार्टी और ANP को निकालना चाहती थी, और कामयाब भी हुई उसमें। बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये बयान भी रिकॉर्ड पर है कि हम चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे। अगर हुकूमत को 5 साल पूरे कराने हैं तो PDM किस लिए बनाया। मौलाना फजल रहमान भी निकालना चाहते हैं। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि इस्तीफ़ों से मुस्लिम लीग नून भी दौड़ गई है। पीपल्स पार्टी को निकले हुए और ANP को निकले हुए तो मेरा ख्याल है कई महीने हो गए ना, लेकिन नून लीग ने अभी तक इस्तीफ़े नहीं दिए। इस वजह यह है कि नून लीग के ज़्यादातर अरकान इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते, और यही हाल मौलाना फजल रहमान
کہا ہے کہ وہ اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلے کا اختیار بھی نون لیگ کو دے دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ ناظرین یہ بڑی خراب صورتحال ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، کیونکہ اگر اپوزیشن کمزور ہوتی ہے اور حکومت کو دباؤ میں نہیں رکھتی تو پھر جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو کون اٹھائے گا؟ اور ابھی تک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے براڈر پرسپیکٹ میں تو بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے، بہت سارے جمہوریت کے ایشوز پر بات کیا، لیکن مہنگائی اور عوام جو پس رہے ہیں اور پھر یہ جو انتہا پسندی پنجاب میں بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے بات نہیں کی نون لیگ نے۔ اسی میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ سندھ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے امر جلیل صاحب کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، لیکن سندھ کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو حل کیا۔ اور جگہوں پر بھی جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سندھ میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ، اور معاملے کو حل کرتے ہیں۔ پنجاب میں یہ مفقود ہے چیز، ہمیں معاشرے کو جگانا ہوگا پنجاب میں بھی، اور اس کو اس کی تربیت کرنا ہوگی، لیکن جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس وقت تک تو اپوزیشن کو اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ اب اپوزیشن ہی تقسیم ہو گئی ہے تو لوگ کیا کریں؟ اس درمیان میں پاکستان پیپلز پارٹی تو بغلیں بجا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار سوال کر رہی ہے، آج بھی انہوں نے سوال کیا کہ پھر ہمیں کیوں نکالا تھا، اور ان کا سوال بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ استعفے نہ دیں، حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں۔ تحریک عدم اعتماد پر کوئی نہیں آ رہا، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج اشارہ دیا ہے اس جانب، وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر بات ہوگی، اگر عدم اعتماد پر بات ہوگی تو پھر اپوزیشن پارلیمان کے جو اندر ہے وہ ساری کی ساری اکٹھی ہوگی اور مل کر چلے گی، اچھا ہے۔ لیکن ناظرین مجھے یہ لگتا ہے کہ طلال چودھری صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مسلم لیگ نون کی راہیں ہموار کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ طے کر چکی ہے کہ اس نے پنجاب میں اپنی واپسی کی کوششیں کرنا ہے، ریسرجنس کرنی ہے، اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری نے یہ اعلان کیا کہ پنجاب میں بھرپور انداز میں بلدیاتی انتخابات لڑیں گے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم مجھے دوبارہ اٹھتی نظر نہیں آ رہی ناظرین۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو مارچ میں 23 مارچ کو مارچ کس نے دیکھا، لیکن کچھ دوست 23 مارچ کو لانگ مارچ کے اعلان کے پیچھے بھی بعض کہانیاں تلاش کر رہے ہیں، بعض کنیکشنز جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے۔ 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوتا بھی ہے یا اس سے پہلے ہی کوئی اور مارچ ہو جاتا ہے؟ ناظرین اب آپ کو وہ خبریں سنا دیتے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ گورنر سندھ نے بلدیاتی اصلاحات کے حوالے سے جو پاکستان سندھ اسمبلی کی لیجسلیشن تھی اس بل کو اسینٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور اسے آرٹیکل 140 کی خلاف ورزی قرار دے کر واپس اسمبلی کو بھیج دیا ہے۔ اس سے پہلے جو اس میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 5-6 روز پہلے میری ایوان صدر کی ایک تقریب میں گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہم نے ان سے یعنی کہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ 2 بل آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ریجیکٹ کروں گا۔ وہ پہلے سے تیار تھے، انہوں نے اپنی بریفنگ بھی لے رکھی تھی۔ ایک بل تو یہی ہے، اس پر ان کا موقف میں نے بل نہیں دیکھا لیکن ان کے موقف میں جان بھی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں سندھ اسمبلی کیا کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں ڈی ایم سیز کو ختم کرنے سے بلدیات کے اندر کوارڈینیشن ختم ہوگی، حالانکہ جنرل مشرف نے ڈی ایم سیز ختم کر دی تھی، اس کو گورنر صاحب اور ان کی جماعت ویلکم کرتے تھے۔ انہوں نے 18 ٹاؤن میں تقسیم کیا تھا، اب بھی شاید اتنے ہی ٹاؤنز میں پیپلز پارٹی بھی تقسیم کر رہی ہے، 18 نہیں ہوں گے 14 ہوں گے، یہ پتہ چلے گا جب بل کی تفصیلات سامنے آئیں گی اس وقت پتہ چلے گا۔ لیکن اس وقت گورنر صاحب کو اعتراض نہیں تھا، اب ہے۔ مالیاتی خود مختاری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بلدیات کا ٹیکس کلیکشن ریشو کم ہو جائے گا، اس پہ ہو سکتا ہے جان ہو، یہ بھی بل دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا مالی اختیارات اور مالیاتی اختیارات کیا مل رہے ہیں سندھ کی بلدیات کو۔ حیدرآباد میں بہت سارا علاقہ حیدرآباد ضلع سے نکال کر اور بلدیہ حیدرآباد کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ حیدرآباد میں ہمیشہ ایم کیو ایم جیتتی ہے، اب بھی شاید ایم کیو ایم ہی جیتے گی، لیکن اچھا ہے کہ اس کی حدود میں اضافہ ہوا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ علاقے کاٹ کر اس لیے شامل کیے ہوں کہ وہ اپنی پولیٹیکل پریزنس بڑھا سکے، کیونکہ جو علاقے شامل کیے ہیں وہاں سے نارملی پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے۔ جس دوسرے بل کا میں نے حوالہ دیا ناظرین، وہ نسلا ٹاور گرائے جانے کے بعد سندھ حکومت میں ایک تجویز یہ آئی ہے کہ ایک آرڈیننس بنایا جائے یا پھر لیجسلیٹو بل ہو جس کے ذریعے لیگلائز کر دیا جائے یہ جو انلیگل سوسائٹیز ہیں کراچی میں اور سندھ میں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنا دیا جائے جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز پر ہو،
اور یا اسی اسٹیچر کی شخصیات پر مبنی ہو۔ گورنر سندھ سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں یہ بل بھی مسترد کروں گا کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ لاکھوں ایکڑ زمین ایسے ہڑپ کر جائے گی، اپنے لوگوں میں کوڑیوں کے بھاؤ بانٹ دے گی۔ وہ غریب لوگ جو فلیٹوں میں انویسٹ کر چکے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں گورنر صاحب کی نظر میں، اور ان میں وہ کوڑیوں کے بھاؤ ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ مکمل جو رقم تھی وہ دے چکے ہیں، لیکن اب ان کا نمبر بھی آ سکتا ہے کسی وقت بھی۔ سپریم کورٹ بہت پرو ایکٹیو ہے اس حوالے سے، تو یہ دیکھنا ہوگا۔ میں نے گورنر صاحب سے پوچھا کہ پنجاب میں 6000 سوسائٹیز کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا پنجاب میں تو ٹھیک کیا لیکن سندھ میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کام جو سندھ میں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ کام جو پنجاب میں ہوگا وہی کام وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ ہمارے معیار ہیں فیصلہ سازی کے، فیصلہ سازوں کے پاس۔ ناظرین اب اگلی خبر کی جانب آتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان مہمان خصوصی تھے اور وہ خطاب بھی کرنا تھا انہوں نے۔ جو کنونشن ہوا کامیاب نوجوان پروگرام کا اسپورٹس ایونٹ تھا، اسپورٹس گالا کہہ لیں، اسپورٹس میلہ کہہ لیں، اس حوالے سے تقریب تھی۔ بہت طلباء کو لایا گیا تھا، نوجوانوں کو لایا گیا تھا، بلکہ پرائمری اسکول کے بعض طلباء کو بھی ہم نے وہاں جاتے ہوئے دیکھا، انہیں لے جایا جا رہا تھا بسوں میں بھر کر۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وزیر اعظم صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو ہال کے اندر موجود لوگوں میں سے بعض نے ہمیں بتایا بعد ازاں کہ وزیر اعظم نے تقریر کے دوران یہ کہا کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور بار بار کہا۔ جب بھی وزیر اعظم یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہوں گا، تو آگے سے سامنے سے ہال میں سے شرکاء میں سے آواز آتی تھی آپ نے گھبرانا نہیں۔ یعنی یہ اب تکیہ کلام بنا لیا ہے لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، معیشت ٹھیک راہ پر جا رہی ہے، بس مہنگائی ذرا زیادہ ہے، کچھ لمبا عرصہ اور برداشت کر لیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ وزیر اعظم اس بار بار جب آتی تھی شرکاء سے آواز تو وزیر اعظم ایک طرح سے تھوڑا غصے میں بھی آئے اور انہوں نے تقریر بند کر دی۔ پی ٹی وی نے تقریر دکھانا بند کر دی اور فوری بعد اس کے انہوں نے تقریر بھی اپنی ختم کر دی، اور پھر وہ وہاں سے ناراضگی میں کا اظہار کرتے ہوئے، ذرائع کا کہنا ہے، میں اس کا انی شاہد نہیں ہوں، کہ وہ وہاں سے ناراض سے واپس چلے گئے۔ ناظرین اب اگلی خبر کی جانب آتے ہیں۔ وہ بڑی خبر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمہوریت پر ایک کانفرنس بلا رکھی ہے جس میں تائیوان، جنوبی کوریا، نیپال، انڈیا اور پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں کو بلا رکھا ہے۔ ورچوئل کانفرنس ہونا ہے، کل اور پرسوں ہونی ہے، یعنی 8 اور 9 کو ہونی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو آج اس حوالے سے بریفنگ دی گئی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی، معاف کیجیے گا، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی جانب سے اور وزارت خارجہ کی جانب سے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دونوں نے یہی تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم کو اس کانفرنس میں شرکت کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین اس میں حتمی فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے، اور وہ یقینی طور پر تمام اسٹیک ہولڈر سے تفصیلی مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے، کیونکہ حساس معاملہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے بعد بیانات اور پھر امریکہ کے ساتھ جو اور دیگر معاملات پر جو اختلافات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی براہ راست رابطہ اب تک نہیں ہو پایا ہے جو بائیڈن اور وزیر اعظم کے درمیان 1 سال تقریباً ہونے کو ہے، 11 مہینے تقریباً ہو رہے ہیں۔ اس لیے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے اور بڑا موقع ہے کہ انٹریکشن ہو سکتی ہے بٹوین دی یو ایس پریزیڈنٹ اینڈ دی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اب ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب صدر مملکت سے کہیں کہ وہ شریک ہوں، یا کسی وزیر خارجہ سے کہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ چین کی ناراضگی ہے۔ چین یہ کہہ رہا ہے، نیپال سے اس نے کہا اور خبریں بھی آ چکی ہیں کہ وہ اس کانفرنس سے دور رہے، یعنی چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی شاید یہ معاملہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس کو اوائڈ کریں۔ دیکھیے وزیر اعظم کل کیا فیصلہ کرتے ہیں، کل ہی فیصلہ متوقع ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔